तमाम सुनने वालों को हमारा सलाम पहुंचे। इंशाल्लाह आज हम अपनी कुरान स्टडी जो है वो कर रहे हैं चैप्टर 8 और उसकी जो है वर्स नंबर आयत नंबर 20 से। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अम, जैसा कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बताया है, कुरान पढ़ने से पहले हम आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Verse 20. O you who believe, obey God and his messenger, and do not disregard him while you hear. और उर्दू तर्जुमा इसका है, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और इसके रसूल की इताअत करो और इसे नज़रअंदाज ना करो जबकि तुम सुनते हो। ये जो आयात हैं, कुरान जो है वो कुछ चीज़ें डायरेक्टली अल्लाह ताला उस टाइम के लिए जो है ना वो डायरेक्ट हिदायत दे रहे होते हैं, जबकि मैसेंजर लोगों के अंदर मौजूद होते हैं। मगर जब वो चले जाते हैं तो वो मैसेज जो है वो अल्लाह और उसके रसूल का, तो वो अब किताब में हो जाता है बंद। तो उसकी यहाँ पे अल्लाह ताला डायरेक्टली उन लोगों के साथ अ, जो है ना उनका बता रहे हैं और उनको मैसेज दे रहे हैं। आप देखें कुरान की खासियत ये है कि ये फर्स्ट अल्लाह ताला की डायरेक्ट ज़बान में है। क्या अल्लाह ताला कह रहे होते हैं, यहाँ डायरेक्टली अल्लाह ताला जो है ना उनको अ, उस कम्युनिटी के लोगों को एड्रेस कर रहे हैं जहाँ पे मैसेंजर मैसेज दे रहा है। तो ये अल्लाह ताला उन लोगों को खास कर कि भाई अब जो ईमान ले आए, तो ये उनकी तरफ मुतवज्जे हैं खास कर अल्लाह ताला इस वक्त कि अब जब तुम ईमान ले आए हो तो अब अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। मैसेज चूंकि अल्लाह ताला का है, मैसेंजर जो है या रसूल जो है या पैगाम देने वाला आ, वो अल्लाह का रसूल है, तो लेकिन वो बात अल्लाह ताला की उन तक पहुंचा रहा है। आम, अल्लाह ताला या अल्लाह ताला अपनी बात मैसेंजर के जरिए, मोहम्मद हो गया या पिछले भी जितने भी नबी थे या रसूल थे, उन्हीं के जरिए बात अल्लाह ताला की पहुंचती थी। तो इससे इताअत करना जो है, रसूल की इताअत करना, वो ये नहीं है कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी को भी आप फॉलो करना शुरू कर दें। वो क्या खाते थे या पीते थे, वो उठते कैसे थे, उनकी फ्यूचर की बातें, पास्ट की बातें। मैसेंजर का जो पर्पस होता है या उनका पूरा मिशन होता है ना, वो सिर्फ अल्लाह ताला का मैसेज वैसे का वैसे पहुंचा देना लोगों तक। बीच में वो सिर्फ एक सोर्स हैं, क्योंकि इंसानों की तरफ मैसेज आ रहा है, अल्लाह ताला खुद आके तो नहीं मैसेज देते। तो वो इंसानों को ही उसी कम्युनिटी के इंसानों में से एक इंसान जो मोस्ट सूटेबल होता है, जाहिर है अल्लाह ताला उसके जरिए मैसेज भेजते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर ये है तो अल्लाह का मैसेज, तो ना अल्लाह के मैसेज को आप यानी कि अब आपके पास जो कुछ आ रहा है ये अब गौर से सुनो और उसके फॉलो करें, इताअत करें। ये नहीं कि आप कह दें कि हम ईमान ले आए लेकिन आपने उसको उनकी पैरवी करनी है, उनको सुनना है, उस पे यकीन करना है। तो अब तुम ये लोग ये बातें सुन रहे हैं, ये एक तरह से गवाह बन चुके हैं। तो अब इनकी ये जिम्मेवारी है कि उस पे इताअत करें, उनको फॉलो करें, उनके देखें जब आप मैसेंजर पे यकीन कर लेते हैं, पहले ही जो जनरेशन होती है उसका बड़ा टेस्ट होता है, क्योंकि उन्होंने आगे से फिर जो है उस मैसेज को लेके चलना होता है। हर किस्म के अहकामात जो मैसेंजर देता है वो अल्लाह ताला की तरफ से आ रहे होते हैं, अपने से वो कुछ नहीं कहते। कोई उनकी हदीसें, वो हदीसों की किताबें अलहदा नहीं छोड़ के गए, तो वो
ساری چیزیں اللہ تعالیٰ والی ہیں، جو سیکرڈ ہیں، امپورٹنٹ ہیں، اس کائنات کے لیے ہیں، بے انتہا جو ہے یہ امپورٹنٹ میسج دے رہے ہوتے ہیں، جس کے اوپر انسانیت جو ہے نا وہ اس کی بقا جو ہے نا اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو غور سے سنیں، اس کو اٹینشن دیں اور اس کو فالو کریں. وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں، اگر آپ ایمان لے آئیں، کافروں کو تو نہیں، وہ تو جو مرضی آئے کہیں، لیکن یہ پھر ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ نظر انداز نہ کریں کسی بھی چیز کو. یہ بڑی ایک اہم ان کی جو ہے نا رسپانسبلٹی ہے. تو آگے ہے ورس 21، اس کے اوپر ایک سب ٹائٹل ہے، یعنی کہ ایک سب ٹائٹلز جو ہے نا وہ اس ٹرانسلیشن میں ایک خاص پوائنٹ جو ورس میں آنے والا ہوتا ہے اس کو باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ، ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. تو یہاں سب ٹائٹل دیا ہوا ہے دا ڈسبلیورز بلاکڈ آؤٹ، اور ورس شروع ہوتی ہے 21، ڈو ناٹ بی لائک دوز who say we hear when we do not hear. تو اردو میں کافروں کی سمجھ بوجھ پر پردہ آ جاتا ہے. سو سوری سسٹر، آپ نے پڑھا ہے کہ when we do not hear، جبکہ ہے when they do not hear. oh sorry we hear when they do not hear. sorry. تو اس کا اردو ترجمہ ہے کافروں کی سمجھ بوجھ پر پردہ آ گیا. سو 21 کا ترجمہ ہے ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں جبکہ وہ نہیں سنتے. اب یعنی کہ اگر آپ اس میں بظاہر جو لوگ سامنے اگر بیٹھ جائیں اور ایک ہدایات، بہت امپورٹنٹ ہدایات یا وحی پڑھ کے سنا رہے ہیں، یہ جی اب دیکھیں یہ کائنات، کل کائنات کے بنانے والے کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے پروفٹ محمد کا جو مشن تھا وہ یہی تھا کہ یہ کتاب فرشتے کی مدد سے وہ لکھتے تھے اور پھر وہ اسی طرح لوگوں تک پہنچا دیتے تھے ہر احکامات. تو وہ مسلسل پریچ کر رہے تھے قرآن کو، کچھ اور نہیں کرتے تھے، وہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ کسی انسان میں بھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ وہ حکمت نہیں ہے یا ان کے پاس کوئی اپنا وزڈم نہیں ہے. ہر انسان کو جتنا بھی وزڈم اللہ تعالیٰ نے دیا وہ ایک لمیٹڈ ہے، وہ اس سے بڑھ کے وہ کچھ جانتے بھی نہیں ہوتے. تو لہٰذا ہم کسی اور کو چھوڑیں، ہم نے یہاں پہ ایک بہت بڑی ہستی، یعنی کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کیا ہے، اور وہ ہر ایک ذرے کے مالک ہیں، تو ان کا کتنا اہم پیغام ہوگا. تو یہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ، جو لوگ اصل میں جو ایمان نہیں لاتے یا جو ہپوکریٹس ہوتے ہیں، ان کے ایک طرح سے کان بند ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے سمجھ بوجھ پہ بھی پردہ ڈالتے ہیں، کہ وہ پہلے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں وہ لوگ کہ ہمارا تو مائنڈ میڈ اپ ہے، وہ سن بھی نہیں رہے ہوتے. اور کیوں جب وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے نہیں یہ سننا، یا ہم نے سن بھی لیا تو ایک کان سے دوسرے کان سے نکل جائے گا، وہ پھر ان کے بس کی بات نہیں رہتی. پھر اللہ تعالیٰ سیل کر دیتے ہیں، ان کی سمجھ بوجھ ختم ہو جاتی ہے، وہ ویژن ان کا ختم ہو جاتا ہے جس سے وہ اس کی کسی چیز کو سمجھ بھی سکیں صحیح طرح. اور یہ ہم روزانہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں. اگر آپ کسی کو کہیں کہ صرف قرآن کو فالو کریں اور صرف اللہ کی عبادت کریں، کوئی شریک نہ ٹھہرائیں، کوئی انسان، کوئی نبی، کوئی بھی کسی قسم کی ہستی بھی آپ بنا دیں اس کی کہ وہ اولیاء تھے یا یہ تھے یا وہ تھے، وہ جو کچھ بھی تھے وہ اپنے لیے تھے، اور وہ کسی کو بینیفٹ نہیں کر سکتے، کوئی کسی کو نہیں کر سکتا. جو میسنجر ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا میسج دے رہا ہوتا ہے، وہ خود آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. وہ جیسا کہ اس میں قرآن میں پروفٹ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں تو اپنے لیے بھی نہ میں اپنا فیوچر کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. تو ان کی سوچے کہ
اپنی ذات کے لیے اہمیت ہے کہ وہ جتنے بھی نیک کام کریں گے وہ ان کو بینیفٹ کریں گے، کسی اور کو تو نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوح کی مثال دی ہے، جو نوح تھے نبی، کہ ان کی باتیں ان کے بیٹے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ سال ہر سال سے پریچ کر رہے تھے کہ ایک طوفان آئے گا اور سب کو لے جائے گا، تو جو ایمان لاتے ہیں اس بات پہ وہ میرے ساتھ بچ سکتے ہیں، وہ میرے ساتھ اس بیڑے میں آ جائیں گے۔ اور وہ دن رات وہ بیڑا بنا رہے تھے، وہ پہلی ایک بوٹ واٹر کرافٹ بن رہی تھی انسانیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسپائر کیا تھا، ان کی سمجھ بوجھ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ کیا کرنا ہے اور کیسے بنانا ہے۔ تو جب وہ طوفان جب وہ لوگ بیٹھ گئے، پانی ابھی آ رہا تھا یا آنے والا تھا، تو وہ اپنے بیٹے کو بار بار بلاتے تھے کہ تم آ جاؤ، جو ہے نا وہ آگے سے یہ کہتا تھا کہ نہیں نہیں، میں کسی اونچی پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں پناہ لے لوں گا۔ تو یقیناً اس کو کوئی وہ سن ہی نہیں رہا تھا یہ بات۔ تو اینڈ میں پھر یہی ہوا کہ اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا، اور جب فلڈ آیا تو وہ سب کو بہا کے لے گیا جو نوح کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے آپ کے پیارے ترین لوگ بھی، آپ اگر انہوں نے اپنا فیصلہ جو اپنی فری ول سے کیا ہے وہ کر لیتے ہیں، ایک دفعہ چوز جب کر لیتے ہیں پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو وہاں پتہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب اس کو میری طرف سے گائیڈنس بھی نہیں جائے گی، کیونکہ ہمارا ٹیسٹ یہی ہے کہ بغیر کسی مداخلت کے ہم نے جو ہے نا ریکگنائز کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ خدا کی ذات بس ایک ہے، اور تمام چیزوں پہ ان کی وہ جو ہے نا وہ قادر ہیں، ہر چیز ان کی مرضی سے ہو رہی ہے، ہر چیز کے پیچھے، ہر چیز کی کریشن کے پیچھے وہ خود ہے۔ کوئی نبی، کوئی کیا، لمیٹڈ انسان ایک ٹائم میں آئے چلے گئے، اور لوگ ان کی قبروں تک کو نہیں چھوڑتے کہ بس اب وہاں پہ مزار اتنے بڑے بڑے بنا دو، جیسے کہ اس کرنے سے کہ وہ یا سول خوش ہو رہی ہو، پر ان کو کچھ نہیں پتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جب ایک سول یہاں سے چلی جاتی ہے تو اس کا اس دنیا سے کوئی کنیکشن ہی نہیں رہتا، نہ ہی ان کو کوئی خبر آ رہی ہوتی ہے کہ ہاں جی پیچھے کیا ہو رہا ہے، لوگ میرے لیے دعا کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں کہ نہیں۔ جبکہ درود ایسے ہے نا کہ اپنے لیے نہیں، ایک آلریڈی آپ کو پتا ہے ایک نیک روح ہیں جنہوں نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پرومس ہے اپنے رسولوں اور نبیوں کے ساتھ کہ اگر ان کے آگے اور پچھلے آگے اور پچھلے ان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اتنا وہ ہیوی مشن ہوتا ہے، ہر قسم کی ان کو پرسیکیوشن فیس کرنی پڑتی ہے، اور ان کی زندگیوں کو خطرہ ہوتا ہے، اور مارے جاتے ہیں کئی لوگوں۔ لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا مشن جب پورا ہوتا ہے، زندگی اور موت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جب ان کا دن مقرر ہوتا ہے، لیکن اس کمیونٹی وہ اپنا رنگ دکھا دیتی ہے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، ان کمیونٹیز پہ کیسے عذاب آتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نہ بن جانا کہ جو کہتے ہیں ہم سن رہے ہیں مگر وہ ایکچولی سن نہیں رہے ہوتے، کیونکہ ان کے کان بند ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا کیونکہ اس پہ پردہ پڑ چکا تھا، ایک ان کی سمجھ بوجھ کے درمیان اور میسج کے درمیان ایک سمجھیں ایک بہت بڑی دیوار آ جاتی ہے جو no matter what وہ سن نہیں سکیں گے۔ Verse 22, the worst creatures in the sight of God are the deaf and dumb, who do not understand. اس کا اردو ترجمہ ہے، اللہ کی نگاہ میں سب سے بری مخلوق بہرے اور گونگے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہاں پہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ بہرے اور گونگوں کو کہہ رہے ہیں جو ایکچولی فزیکلی بہرے اور گونگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بات کر رہے ہیں، وہ مخلوق جن کو ظاہر ہے جو سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں، مگر یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بہرے اور گونگے
ہو چکے ہیں وہ اندر سے اپنی سمجھ بوجھ کے، جو ہے کہ وہ جب وہ کہتے ہیں ہم سن رہے ہیں، مگر وہ سننا جو ہوتا ہے نا، وہ لسننگ اینڈ ہیئرنگ میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک چیز آپ نے ہیئر کیا اور لسن کیا، وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ آپ باقاعدہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں اور ابزارب کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو بات سمجھ آئے. جن کا انٹرسٹ ہوتا ہے، جن کو جستجو ہوتی ہے سچ سننے کی، یا کم از کم اوپن مائنڈیڈ ہوتے ہیں کہ ہم سن تو لیں، وہ بڑے غور سے سنیں گے. لیکن دوسروں کی ایگو پہلے سے تیار ہوتی ہے کہ ہم نے تو بیٹھے بھی وہ ہوں گے سامنے تو وہ سن نہیں رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ہے نا، اللہ کی نگاہ میں ایسے لوگ سب سے برے ہیں کہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے بھی نہ وہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، اور بہرے اور گونگے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے نہیں ان کا بلاک کر دیا. جب کوئی انسان اب ایک میسج آتا ہے، آپ سمجھیں کہ 100 لوگ بیٹھے ہیں، اگر ایک میسج آیا ہے، آپ کا خیال ہے کہ ہر انسان وہ میسج ویسے کا ویسا سمجھ جائے گا؟ نہیں ہوتا. جو سننا چاہتا ہے وہ سنتا ہے، اور وہ پھر اس کو سمجھتا بھی ہے، یا سوال کرتا ہے، کوشچن کرتا ہے، کیونکہ اس کا مائنڈ ابھی تک اوپن ہوتا ہے. اس کی ایگو اس کو یہ نہیں بتا رہی ہوتی کہ میرا تو پہلے سے یہ نیریٹو ہے، یہ کیا ہے، میں نے تو سننا ہی نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے سننے کی، اس کا مجھے کیا فائدہ ہونا ہے. تو وہ لوگ جو سچ کی تلاش میں ہوتے ہیں، جب ان کو کوئی آ کے کہتا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں، تو وہ آٹومیٹکلی یہ نہیں کہہ کے بھاگ جاتے کہ نہیں نہیں، یو نو جو سننا چاہتے ہیں، جستجو رکھتے ہیں، جو سچ کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ خود تھوڑی سی بات سنیں گے تو ان کو انٹریگ ہوگا اور وہ مزید سننا چاہیں گے. واقعی جو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اور اگر ایک مجمع کھڑا ہے آپ کے سامنے اور اس میں بہت لوگ کھڑے ہیں، ان میں سے کچھ سن رہے ہوں گے اور کچھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح کی مخلوق بہت بری مخلوق ہے ان کی نگاہ میں. یعنی کہ بالکل ہی وہ ایسے جیسے ہے کہ آپ اچھی خاصی عقل کے باوجود آپ نے اپنے دروازے بند کر دیے خود ہی سے، پہلے سے مائنڈ میک اپ کر دیا. Verse 23, had God known of any good in them, he would have made them hearers. Even if he made them hearers, they still would turn away in aversion. تو اردو ترجمہ ہے، اگر اللہ کے علم میں ان کی کوئی اچھائی ہوتی تو وہ انہیں سننے والا بنا دیتا. اگر وہ انہیں سننے والا بنا بھی دے تو وہ پھر بھی نفرت سے منہ پھیر لیں گے. یہ بتائیں، یہ وہی فیکٹ چل رہا ہے یہاں پہ نا، کہ سوری، اللہ تعالیٰ سب کچھ جان رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ڈیپسٹ تھاٹ کو بھی جانتے ہیں، انر موسٹ تھاٹ کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ ہماری سول جو ہے نا، ہمارے وہ جو انرجی ہے یا جو بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اور اس کا سارا وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہر وقت سن رہے ہیں. آپ ایک بناتے ہیں کمپیوٹر، اس میں ایک سافٹ ویئر ڈالتے ہیں، اس کا سافٹ ویئر کا ایک ڈیزائن ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق آپ کمانڈ دیتے ہیں، وہ چلتی ہے. آپ کو اس کا انر، آپ کو بالکل پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیسے فنکشن کرنا ہے. میں یہ آپ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں کہ اس نے یہ یوں کھلے گی اور پھر میں نے یہ کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا. ایک آلریڈی آپ کو پتا ہوتا ہے، آپ نے پروگرام کیا ہے اسے، اس کو آگے سے اس کی اگر وہ خرابی اس میں آتی ہے تو وہ بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے گی اس ٹائم. تو ایسے لوگ جو آلریڈی، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کس اچھائی کا ہوتا ہے، اچھائی ہوتی تو انہیں سننے والا بنا دیتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ آلریڈی جانتے ہیں کہ ان کا مائنڈ میک اپ ہو چکا ہے. دیکھیں، یہ ہمارا سیکنڈ اور آخری چانس ہے اس دنیا میں، جو ہے نا، ہم اپنے اوریجنل سن کو ڈیناؤنس کریں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو
قبول کریں 100%، اور ہمارے دل میں کوئی شک بھی نہ ہو کہ اس کائنات کے مالک اور اس ذرے کے اس کے اندر ہر ذرے کے مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر کریشن ان کی کریشن ہے، اور ہر چیز کو وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو، آپ کو ان کی یہ خاصیت پتہ ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جب جانتے ہیں کہ ہم نے جو اوریجنل سن کیا، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ایبسولوٹ اتھارٹی کے بارے میں تھوڑے سے ڈاواڈول ہو گیا، ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ ہاں جی ہر کائنات کے اوپر تمام ایبسولوٹ اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی ہے، یا ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، یا کوئی اور بھی، کسی اور کے پاس بھی کسی قسم کی طاقت ہے۔ تو ایسا نہیں تھا، اس ڈاواڈول ہونے کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرا چانس دیا گیا، کیونکہ اب ہم اس سوسائٹی کے ممبرز نہیں ہو سکتے تھے جس میں ہم اللہ کی ذات سے اختلاف رائے رکھتے ہوں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ تو وہ تو کانفلکٹ اور ایک ڈسپیوٹ آ گیا وہاں پہ، شیطان کی وجہ سے اس نے ساروں کے اندر وہ اپنا آئیڈیا ڈال دیا۔ تو اس کے بعد انسانوں نے فری ول مانگی تھی کہ نہیں ہمیں ایک اور چانس دیتے ہیں تو ہم آپ کو ثابت کر دیں گے کہ ہم ایبسولوٹ ہم اپنے سے کریں گے۔ اب آپ دیکھیں انسان نے کیسا گھاٹے کا سودا کیا کہ وہاں تو ہم اللہ تعالیٰ کی تمام ان کی خصوصیات، ان کے ایٹریبیوٹس ہمارے پاس اوپر ایبسولوٹلی آیا تھے۔ اب ہم نے اس دنیا میں آ کے وہ کتنا بڑا ہم نے مزید اپنے لیے مشکل کر لیا کہ ہم نے اب اپنی فری ول سے ہم مانیں گے خدا اللہ کو اور چوز کریں گے۔ تو پھر بھی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، انہوں نے اتنے نبی بھیجے، میسنجر بھیجے ہر کمیونٹی میں، جو آ کے یہ بتائیں۔ تو جو علم والے ہوتے ہیں، جو سننے والے ہوتے ہیں، دیکھنے والے ہوتے ہیں، وہ پہچان لیتے ہیں کہ ہاں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک، جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک خدا کی طرف سے ایک چپ رکھی گئی ہے، جو کہ آپ کی جسے کہتے ہیں نا چھٹی حص، وہ بتاتی ہے کہ یس ہمارے دیر از اے پاور، یا دیر از دس consciousness out there which is above and beyond our vision، اور اس کے آگے ہر کوئی جھک جاتا ہے، سرنڈر کرتا ہے، کیونکہ اس کا کنٹرول ہر چیز پہ ہے۔ تو ہم ولنگلی اس کو چوز کرتے ہیں، چوز کر کے ہم کہتے ہیں ہم سبمٹ کریں گے، ہم مسلمان ہیں، ہم سبمٹر ہیں، کہ ہم آپ کی اتھارٹی کے آگے ہم مانتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ٹیسٹ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کسی کو فورس نہیں کریں گے جب تک کہ وہ خود سے یہ ڈیسیجن نہ لے لے۔ اور وہ جن کے اندر یہ اچھائی ہوتی ہے، ایک ایسی سول ہوتی ہے کہ جو سچ کو سننا چاہے گی، کم از کم اوپن ہوتے ہیں، تو وہ سنتے ہیں اور وہ خود سے ڈیسیجن کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ جن کے اوپر انہوں نے پھر پردے ڈال دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی سمجھ بوجھ بند کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا بار بار، ان کو چانسز دیے، ان کو سمجھ آ جاتی ہے، ان کو ایکول چانس دیا اس کے برابر، جو سن بھی رہا تھا، جس نے میسج کو قبول بھی کیا، اور جو تھے، اور ان سب کو ایک ہی لیول فیلڈ اپرچونٹی ملی۔ ایک نے کر لیا ڈیسیجن کہ نہیں میں نے نہیں سننا، اور دوسرا واہ واہ سجدے میں گر گیا۔ اب یہ دیکھیں، ایک سول جس کے اندر اچھائی تھی، اس نے اس کو گراسپ کر لیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اگر ان میں اچھائی ہوتی، کوئی اچھائی، تو ان کو سننے والا بنا دیتے، یعنی کہ ان کو وہ ریسیو کرتے میسج، مینٹلی ان کو اس میسج کو انکمپس کر سکتے۔ پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ
وہ اگر ان کو سننے والا بنا بھی دے تو وہ پھر بھی نفرت سے منہ پھیر لیں گے. یہ کتنی سخت بات ہے. ایسے انسان کہ جس کو اللہ تعالیٰ ایسا وزڈم بھی دے دیں کہ وہ سن لیں، لیکن چونکہ اندر ان کی ایگو اتنی بڑی ہے وہ اس کو سن کے بھی ریجیکٹ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ پھر بھی نفرت سے منہ پھیر لیں گے. اللہ اکبر. یہ انسان کی اپنی چوائس اتنی سخت ہے، اپنے ہی خلاف، اپنی ہی روح کے خلاف. آگے ہے the righteous do not die. یہ ہے سب ٹائٹل ورس 24 کا. O you who believe, you shall respond to God and to the messenger when he invites you to what give you life. You should know that God is closer to you than your heart and that before him you will be summoned. اس کا اردو ترجمہ ہے 24 کا ورس 24. نیک لوگ در حقیقت نہیں مرتے. اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کو جواب دو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلاتا ہے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمہارے دل سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے اور یہ کہ تم اس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے. اور نیچے اس کا فٹ نوٹ بھی ہے، میننگ تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن کی ہوئی ہے کہ میں اس کا انگلش میں پہلے پڑھتی ہوں. سی اپینڈکس 17. When the righteous exit their bodies, they go straight to heaven. یا اردو میں ہے جو اپینڈکس یا زمینہ نمبر 17 ہے اس کے اندر یہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ جب نیک لوگ اپنے جسموں سے نکلتے ہیں تو وہ سیدھے جنت میں جاتے ہیں. تو یعنی کہ ان کو موت نہیں آتی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کو جواب دو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلاتا ہے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے. دیکھیں موت تو ہر کسی کو آنی ہے، فزیکل موت. یہ جو جسم ہے یہ ہم نہیں ہے. اصل میں یہ ہمارا ایک لبادہ ہے جو اس زمین پہ سروائیول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری سول کے اوپر سمجھے چڑھا دیا. سول ریئل پرسن ہے اور اس کو ڈیتھ کبھی نہیں آنی، نیور. وہ ایٹرنل ہے. تو جو روح ہے جب وہ لوگ جو رائچس زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور نیک زندگی گزارتے ہیں، جو کچھ بھی قرآن میں ہے یا ان کے یا پرانے اسکرپچرز میں تھا یا اس کے مطابق زندگی گزارتے تھے جس دور کے بھی لوگ ہوں، تو وہ جب ان کو ٹائم آف ڈیتھ فزیکل ڈیتھ کا آئے گا تو وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ وہ اسی طرح ایسے ہوگا کہ جیسے ایک ڈائمینشن سے فوراً دوسری ڈائمینشن میں آ گئے. اور ان کی باڈی باقی جو ہوں گے اور وہ سیدھے جو ہے نا اسٹریٹ ٹو ہیون، وہ ہیون میں جائیں گے اسٹریٹ. تو قیامت کے دن تک وہاں رہیں گے جب تک کہ پھر اس کے بعد پھر وہ ڈفرینٹ درجے ہوئیں گے. تو یہ لوگ سمجھے کہ یہ تو زندگی ان کی کنٹینیوس نا، وہ تو ایسے جیسے آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں وہ کوئی باڈی پڑی ہے لیکن سول آپ کی اسی طرح نکل گئی اور ان کو کوئی دکھ تکلیف بھی نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ عیسیٰ کا بتایا ہے نا کہ اس کو تم سمجھتے ہو تم نے اس کو مارا، تم نے اس کو نہیں مارا، وہ ہمارے پاس زندہ موجود ہے. میں تھوڑا سا اس کو پیرافریز کر رہی ہوں، پیرافریزنگ اس کی، کیونکہ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی چونکہ عیسیٰ زندہ اٹھ گیا اس نے دوبارہ آنا ہے. ایسی بات نہیں ہے. کوئی بھی نیک شخص، کیونکہ قرآن میں اور بھی مثال ہے، ایک فرعون کے زمانے میں ایک بندہ بتا رہا ہے کہ کاش میرے وہ اسی وقت یعنی کہ اس کو اسی وقت جنت نظر آ بھی گئی جب اس کی جان گئی. سو
اس چیز کی اس کو جواب دو. اللہ تعالیٰ انتہائی امپورٹنٹ چیز کی طرف نظر کرا رہے ہیں، آپ کی توجہ کرا رہے ہیں کہ وہ تمہیں بلا رہا ہے اس چیز کی طرف. آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی آ کے کوئی انسان کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ میرے پاس، میں تمہیں فرض کریں ملینز آف ڈالرز کی خبر دیتا ہوں، اگر تم میری بات سن لو، مان لو اور یقین کر لو اس پہ، تو وہ تمہیں ہر صورت میں مل جائیں گے. میں راستہ بتاتا ہوں، کس راستے پہ جاؤ گے تو وہ مل جائے گا. یہی اس یہ پیسہ، یہ سونا، یہ چاندی، یہ گھر، یہ کچھ نہیں، کوئی ان کی ویلیو نہیں ہے اگر جب اس دنیا میں جب یہ چیزیں رہ جائیں گی ساری، ہر انسان نے وہیں جانا ہے خالی ہاتھ، اور وہاں پہ ایک طرف بے انتہا دکھ، تکلیف اور تباہی ہے، اور ایک طرف ایٹرنل لائف. دونوں طرف ایٹرنل لائف ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ ایبسلوٹ بلیس اینڈ بیوٹی. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے بتایا ہے کہ انسان، اب آپ سنیں، ایک انسان آپ کو کہہ رہا ہے کہ آئے میں دنیا بھر کے خزانوں کا آپ کو راستہ بتاتا ہوں، سارے کتنے لوگ بھاگ پڑیں گے؟ ابھی انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. اور ایک انسان بتا رہا ہے کہ تمہاری ایٹرنل لائف، تمہیں موت بھی نہیں آنی. تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی یہ اس چیز کی امپورٹنس بتا رہے ہیں، مگر دیکھیں انسان کیا ہے، وہ یقین نہیں کرتا ان چیزوں کا نا. اتنی بڑی بات ہے ہماری ایٹرنل لائف، فار ایور اینڈ ایور اینڈ ایور، ہم داؤ پہ لگا دیتے ہیں. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمہارے دل سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، اور یہ کہ تم اس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہر حالت میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر ان کی لائٹ ہے. ہم جو لائف کا سورس ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، اس روح کی جو سورس ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے. تو ہماری ہر چیز جو ہے، آپ یہ سائنٹیفک چیزیں جب کبھی لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہیں آہستہ آہستہ، کہ کس طرح کانشیسنیس جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے سارے، یونیورسلی ہر چیز سے کنیکٹڈ ہے، وہ ایک ہی چیز ہے. وہ باڈیز اور اس میں جو ہے نا، وہ ہم ادھر ہیں. بہرحال یہ تھوڑی سی ذرا ڈیپر باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارا کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ چل رہا ہے، ہر چیز کا. اور یہ کہ تم اس کے سامنے حاضر کیا جاؤ گے. نمبر 25. Beware of a retribution that may not be limited to the evildoers among you. You should know that God's retribution is severe. اس کا اردو ترجمہ ہے، اس عذاب سے خبردار رہو جو ہو سکتا ہے کہ تمہارے درمیان صرف بدکاروں تک محدود نہ ہو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. تو یہ بڑی ایک پروفاؤنڈ سی اسٹیٹمنٹ ہے یہ، کہ ایک انسان ظلم ہوتے دیکھ رہا ہے یا کوئی برائی ہوتے دیکھ رہا ہے اپنے ارد گرد، زیادتیاں دیکھ رہا ہے، چوری ڈاکہ دیکھ رہا ہے، اور ہر قسم کی برائی کو، اور وہ اس کو نظر انداز کر دے اور کہہ کہ جی مجھے کیا، یہ جانے، ان کا کام جانے، میں تو اچھا ہوں. ایسے نہیں ہوتا. جہاں بھی آپ کا بس چل سکتا ہے، دیکھیں اسی طرح جو ہوتا ہے نا، جو کرپٹ گورنمنٹس کے خلاف اگر لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک برائی کو روکنا چاہتے ہیں. اگر آپ ایک کوئی اگریسو آدمی ہے، اپنی بیوی کو یا کسی چھوٹے بچوں کو وہ مار رہا ہے، تو آپ کا یہ کام نہیں بنتا کہ آپ بے حس ہو کے کھڑے رہیں، اور بلکہ اس کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں. جیسے کہ آج کل آپ دیکھیں گے ہومو سیکشوالٹی ہے جو بالکل اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے، اور اس کو پریز کیا جا رہا ہے، اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے جتنا ہو سکے. کوئی جو ہے وہ ٹرانسجینڈر ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، ہر انسان کو اپنا حق ہے، لیکن آپ اس کو
یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہاں ہاں بڑھ بڑھ کے اور بتاؤ تمہیں اور چاہیے کیا اپنی اس لائف سٹائل کو مزید بہتر کرنے کے لیے. تو وہ سوسائٹیز جو ہے نا پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے یا انیبل کرنے والے، میں ایک خالی یہ مثال نہیں دے رہی کہ مثلا اگر کوئی آپ دیکھتے ہیں کوئی ظالم ہے اور آپ اس کو بڑھ چڑھ کے ظلم کرنے دیتے ہو بلکہ اس کے آگے اس کے ساتھ ہی بن جاتے ہو، تو ان کی بھی اتنی سزا ہوگی. تو یہاں اللہ تعالیٰ وہ فرما رہے ہیں کہ اس عذاب سے خبردار ہو جو ہو سکتا ہے کہ تمہارے درمیان صرف بدکاروں تک محدود نہ ہو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. تو یہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایڈوکیٹ رائچسنس اینڈ فاربٹ دی ایول. مجھے عربی اس کی عربک میں والی بھول گئی ہے اس آیت کی. تو آپ اچھائی کی تلقین کریں جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے. اس میں یہ ایک آپ نیک کام کر رہے ہیں یا آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسٹرائیونگ کر رہے ہیں کہ جہاں بھی اور برائی جہاں دیکھیں اس کو منع کریں اور بتائیں کہ یہ برا ہے، اس کا امپیکٹ اچھا نہیں ہوگا. لوگ کھڑے تماشا دیکھتے رہتے ہیں، کوئی کسی کو مار پیٹ رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، لوگ بے حس ہو کے کھڑے رہتے ہیں، یعنی آپ کسی کی ہیلپ کرنے کو بھی تیار نہیں ہو. تو یہ چیزیں اگر کوئی قومیں اس طرح کریں گی کہ برائی کو پرورش کرنے میں بڑی، چاہے وہ کہیں گے ہم تو برے کام نہیں کر رہے لیکن ہم ان کے لیے سارا فیسیلیٹیشن کریں گے، تو وہ پھر ان کا اپنا حساب کتاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی whether وہ خود یہ کام کرتے ہیں یا نہیں. تو اس کی مثال نیچے اب لکھی ہوئی ہے، میں نے پڑھی نہیں. کمیونٹی جو ہم جنس پرستی کو برداشت کرتی ہے مثال کے طور پر زلزلے کی زد میں آ سکتی ہے. اب ایکچولی ایک اور آیت رہ گئی ہے، میں پڑھ ہی دیتی ہوں. ورس 26 اس کی فٹ ٹائٹل سب ٹائٹل ہے God supports the believers. Remember that you used to be few and oppressed, fearing that the people may snatch you, and he granted you a secure sanctuary, supported you with his victory, and provided you with good provisions that you may be appreciative. اس کا اردو ترجمہ ہے، اوپر سب ٹائٹل ہے اللہ مومنین کی مدد کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہیں. اس کا ترجمہ ہے یاد کرو کہ تم تھوڑے تھے اور ڈرتے تھے کہ لوگ تم پر جھپٹ پڑیں گے، اور اس نے تمہیں ایک محفوظ پناہ گاہ عطا کی اپنی فتح کے ساتھ. اس نے تمہاری مدد کی اور تمہیں اچھا رزق عطا کیا تاکہ تم شکر گزار ہو سکو. تو اللہ تعالیٰ کا تو پرومس ہے یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے جو ہے دین کو سپورٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے میسج کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سوچیں کائنات کا مالک آپ کے ساتھ ہے. تو اسکائی از دا لمٹ. وہ آپ کے لیے کیا کیسے آپ کو سپورٹ، اللہ تعالیٰ کی سپورٹ کا انسان کبھی سوچے تو آپ کا دل جو ہے نا وہ مضبوط ہو جائے. سوچ گئی کہ میرے ساتھ تو کائنات کے بنانے والے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شروع میں ظاہر ہے جو ایمان لائے جو لوگ بہت تھوڑے تھے، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، مائنورٹی آف دا مائنورٹی بلیو کرتی ہے، اور موسٹلی وہی لوگ ہوتے ہیں پھر جو نہ سنتے ہیں یا لگتا ہے وہ سن رہے ہیں مگر وہ سن نہیں رہے ہوتے، وہ کان سے نکال دیتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر دیکھ نہیں رہے ہوتے. تو ان کی آنکھوں پہ اور ان کے دماغوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ جو تھوڑے سے ہیں وہ میجورٹی سے ڈرتے ہیں ہمیشہ کہ، اور وہ ان کو شروع میں چھپ چھپ کے اپنا مذہب جو ہے نا وہ پریکٹس کرنا پڑتا تھا. ابھی بھی جو لوگ صرف قرآن کو مانتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی قرآن مفصل ہے، فلی ڈیٹیلڈ ہے، مکمل ہے، اور یہی میسج پروفٹ محمد نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اور ان کا اپنا اس سے زیادہ کوئی میسج نہیں ہے.
اگر آپ یہ کسی ملک میں جا کے کہیں گے تو آپ کے اوپر فتوے لگ جائیں گے. ہر دور میں جہاں بھی سچ کو اجاگر کیا گیا ہے یا اس کی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے تو اس کے خلاف اکثریت کھڑی ہو جائے گی، اکثریت. تو اکثریت سے لوگ ڈر جاتے ہیں. اور ہمیشہ یہ جو ہے نا، زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بٹ موسٹ پیپل وڈ ناٹ بلیو نو میٹر واٹ یو ڈو. موسٹ پیپل، بہت ہی تھوڑے جو ہیں لوگ ہیں وہ سچ کو سمجھ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ اتنی میجورٹی دیکھ کے وہ سننا بھی نہیں چاہتے کہ پھر یہ جو ہیں ہمارے آباء و اجداد یا اتنی میجورٹی، تم اپنے آپ کو سچا کیسے سمجھتے ہو؟ ہاؤ کین یو گو رانگ؟ اگر آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اوپر یقین کریں کہ یہ مکمل ہے، ڈیٹیل میں ہے، اور اس کو فالو کریں. ہاؤ could یو گو رانگ؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا رہ گیا اس کے باہر جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں سے کچھ نہیں رہ گیا؟ تو یہ اب اللہ تعالیٰ ان کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ تھوڑے تھے، وہ ڈرتے تھے، ظاہر ہے چھپ چھپ کے وہ اپنی عبادتیں بھی کرتے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس خوف سے بھی نکال لیا، ان کو فتح دی اپنی فتح کے ذریعے. ان کو جو ہے محفوظ، ان کو ایک کمیونٹی بنا دیا اور ان کی حفاظت وہاں سے ان کو جو ہے نا جہاں پہ وہ محفوظ تھے ان کو کھل کے اپنا ریلیجن وہ جو ہے نا پریکٹس کرنا پڑا. اور ان کو ان کے خلاف جو اگریسرز تھے ان کے خلاف فتح دی، اور اس نے تمہاری مدد کی اور تمہیں اچھا رزق عطا کیا تاکہ تم شکر گزار ہو سکو. یہ جو اپریسیشن ہے نا، ہم جب اللہ کے تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں تو وہ سب سے ایک پیور اکنالجمنٹ ہوتی ہے کہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ میرے رزاق نے مجھے دیا ہے، رزق دینے والے وہی ہیں. ہم تھینک یو کرتے ہیں. ہمیں کوئی سرو کر دے کوئی چیز، ہم فوراً کہتے ہیں تھینک یو. کائنات کے بنانے والے نے ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں ہر قسم کی پروویژنز یہاں دی ہیں. اور جب ہم شکر ادا کرتے ہیں، یہ ہماری سبمیشن یا ہمارے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اور یہ اکنالجمنٹ ہوتی ہے کہ یہ سب آپ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو یہ چیزیں بھی مہیا کرتے ہیں تاکہ آپ کی سول اس چیز سے بھی بینیفٹ ہو. پہلے آپ خود ہی عطا کرتے ہیں، پھر آپ شکر گزار ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتے ہیں کہ مور یو تھینک می مور آئی گیو یو، کہ جتنا بھی تم زیادہ شکر گزارو گے میں تمہیں اتنا زیادہ نوازوں گا، ہر چیز سے، صحت سے، تندرستی سے، خوشیوں سے، ایمان سے، دولت سے، بچوں سے، جو بھی آپ کی کنٹینٹمنٹ، آپ کی سول کی خوشی. تو صرف یہ ہے کہ شکرانے میں بے انتہا آپ محسوس کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ، کہ اندر جیسے کوئی سکون آ جاتا ہو. تو انشاءاللہ اب میں یہاں پہ یہ ختم ہو گئی آیات. اگر کسی بہن بھائی کو فردر کچھ کہنا ہے تو پلیز فیل فری ٹو اسپیک ناؤ. تھینک یو. MashaAllah, sister. Praise God. MashaAllah. Thank you, sister. Praise God. پریز گاڈ. ماشاءاللہ. یہ جو اپریشیشن ہے نا، شکر گزاری، اس کا مطلب بہت ہی اونچا مقام ہے عبادت میں، جو سمجھ میں آتا ہے. جتنا رب کا شکر، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ اپنی لائف میں جا کے ڈھونڈے کس کس چیز کا میں شکر ادا کر سکتا ہوں، اور پھر دل سے اللہ کا شکر ادا کرے، کسی چیز کو بھولے نہیں. اب یہ جس کمیونٹی کی آپ نے بات کی ہے، ان کو اب آگے جا کے پڑھیں گے کہ کیسے لوگوں نے رسپونڈ کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا. تو جس قوم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے اور شکر گزار رہے ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور سے اور برستی رہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ اور دیتے ہیں. تو ایک عقل مند انسان تو یہی کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے یہ ایک طرح سے یہ بات کا ایک سلسلہ سٹارٹ کر دے گا
کہ زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو تو زیادہ سے زیادہ مجھے اور ملے، لیکن سب سے بیسٹ شکر گزاری کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، کہ اس نیت سے نہیں کہ مجھے اور ملے، اس نیت سے کہ مجھے اپنے رب سے محبت ہے اور میں اس کی وجہ سے شکر ادا کروں۔ اور ابھی میں سوچ رہا تھا کہ نائٹ آف ڈیسٹنی آئے گی، تو انشاءاللہ اس نائٹ آف ڈیسٹنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم رات کو بیٹھ کے اللہ کا شکر بھی ادا کریں ذکر کے ساتھ ساتھ۔ اور سب سے بیسٹ جو شکر گزاری ہم سوچ سکتے ہیں وہ ہے ہدایت، کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، آپ نے مجھے رستہ دکھایا، مجھے ہدایت دی، مجھے سننے والا بنایا، مجھے دیکھنے والا بنایا۔ یہ بھی جو آیتیں ہم پڑھ رہے تھے، اس کے اندر کون دیکھ سکتا ہے، کون سن سکتا ہے، تو مجھے سیدھا رستہ دکھا، مجھے انڈرسٹینڈنگ دی، مجھے قرآن کا میسج سمجھ میں آیا کہ جو لوگ اتنے دنیا میں مزاروں کے چکر لگانا اور آئیڈل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہ انڈرسٹینڈ قرآن کے ذریعے دی کہ اصل میں حقیقت ہے کیا، اور لوگ کتنے غافل ہوئے ہیں اصل رستے سے، وہ چیزوں کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو ادھر ادھر کی یہ ہمیں دے گی، اور آپ نے مجھے یہ سارا جتنا ہم سوچ سکتے ہیں، جتنا کرید سکتے ہیں اس بات کو، اور ڈیپ جا کے اس کو جتنا انڈرسٹینڈ کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم نے جو آیت پڑھی تھی کہ ورسٹ کریچر، اب ہم دیکھیں دنیا میں ایسے ایسے کریچر ہیں جو بڑے غلیظ اللہ تعالیٰ نے جانور بھی پیدا کیے ہیں، جو گندگی میں رہتے ہیں اور وہ ان کو وہ جگہ پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ یوز کیے ورسٹ کریچر، اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ایسی چیز، جو ایسا انسان جو اللہ کے میسج کو ٹھکرا کے اور پٹکتا ہوا چلا جائے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی لیول کیا بنا دیا ہے، لوسٹ آف دا لوسٹ۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے جو رسپونڈ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا لیول رکھا ہے۔ اور دوسرا وہ جو آپ نے آیت پڑھی تھی کہ جو تمہیں میسنجر بلاتا ہے، جو تمہیں زندگی دیتا ہے، اب یہ بہت ہی انٹرسٹنگ جو ورڈنگ جس حساب سے اس میں لکھی ہے کہ what gives you life، جو تمہیں زندگی دیتا ہے، جو زندگی بخشتا ہے، ہم امیجن کریں گے وہ کون سی زندگی ہے، وہ زندگی ہے ہماری روح کی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو ہم جتنا اس کو اللہ کی عبادت کریں گے، وہ اتنا ہی زیادہ ہمیں زندگی عطا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور ہماری جو اصل میں جو ہمارا جس میں ہمارا مقام ہوگا دنیا کے بعد، وہ ہماری روح کے اندر ہوگا۔ ابھی جیسے ہم جسم کے اندر رہتے ہیں، جسم ہمارے ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ہماری جیسے کار کے اندر آپ ڈرائیو کرتے ہو، وہ آپ کو لے کے جاتی ہے ادھر ادھر، تو ہم یہ باڈی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، وہ کیا مقام ہوگا، وہ کیا روح ہوگی کہ اس کے اندر اس کا، جیسے وہ ایک آیت آتا ہے نا کہ جب انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جو آدم نے، تو ان کے جسم ان کو نظر آنے شروع کر دیے، ان کے تو وہ انہوں نے پتوں سے چھپانا شروع کر دیا۔ تو وہ کون سا کریچر ہے، وہ اس کی کیا ویلیو ہے، اس کے کیا لیول ہے، اس کی کیا پاورز ہیں، کیا کیپیبلٹیز ہیں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کہ وہ ایک چیز کا تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کریچر کا جو سول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سامنا کر سکتی ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ آئیں گے قیامت کے دن، تو جن کی روحیں نشو و نما پائی ہوں گی، جن کو وہ زندگی ملی ہوگی روح میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ بھی سکیں گے، اللہ تعالیٰ کے کلوزنس کا ان کے قریب بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جنوں کی روحیں نہیں بنی تو وہ بھاگیں گے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ سورج بھی ایون ایک چھوٹا سا ستارہ ہے ہماری گیلیکسی میں، ہم دن کے وقت اس کو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، آنکھوں میں ہماری خراب ہو جائیں گی، اس کو ہم فلٹر لگا کے دیکھتے ہیں۔ تو اور سورج سے ملین ٹائمز بڑے بڑے سورج ہیں ہماری اپنی گیلیکسی میں، اور ان کی کیا لیول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا تو مقام ہی کیا ہوگا۔ تو وہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کریچر کتنا پاورفل ہو سکتا ہے جو سول کے اندر ہوگا۔ اور یہ جو تاکہ رائچس کو جو موت نہیں آتی، تو وہ یہی ہے کہ اب آپ بچپن میں کہانیاں پڑھتے تھے کہ آب حیات، کہ جس نے آب حیات کا پانی پی لیا، تو یہ بس الف لیلا ٹائپ کی کہانیاں ہوتی تھیں کہ پھر اس کو موت نہیں آتی۔ تو اصل میں وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے، وہ واقعی ہے کہ، اور وہ ہے قرآن کے ذریعے کہ آپ کو اگر وہ میسج مل جائے اور آپ اس پہ چلیں تو آپ کو موت نہیں آئے گی۔ ہم ایک موت پچھلی زندگی میں گزار چکے ہیں، اور یہ دوبارہ ان کو موت نہیں آئے گی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی آیتیں ہیں قرآن کے اندر جو اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ
جیسے ابھی ہم لوگ جب پہنچیں گے اسی سیم سورہ میں آیت نمبر 50 میں، اس میں آتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم if you could only see those who disbelieve and the angels put them to death they will beat them on their faces and on their rear ends taste the retribution of the hell. کبھی آپ نے کسی کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے پولیس سے یا کسی سے؟ کتنا بندے کو تکلیف ہوتی ہے. اب یہ اینجلز جو ہیں ان کی کیا پاور ہے، وہ کس طرح اس کو ماریں گے. اگر ہم اونلی تصور کر سکیں کہ ان کے ساتھ ایسے، اور کئی آیتیں ہیں اسی حوالے سے. اور رائچس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ وہ آیت ہے سورہ نمبر 16 کے 30-32 میں اگر پڑھیں تو اس میں آتا ہے کہ میں پارٹ آف اس کا پڑھتا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا انٹرم ان دس ورلڈ دا اینجلس آف ڈیتھ simply invite them to move on to the paradise where Adam and Eve once lived. So بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے. آپ انوائٹ کس کو کرتے ہیں؟ کہیں کوئی پارٹی ہو، کوئی فنکشن ہو، آپ اس میں ان کو اچھے طریقے سے خوبصورت لفافے میں رنگ کے ساتھ اور یہ وہ کر کے انوائٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا شادی ہے، یہ فلانا وہ ہے، آپ انوائٹڈ ہو. تو اس طرح کی انوائٹ امیجن کریں آپ اپنے کام میں بزی ہو، آل آف سڈن آپ کے سامنے 2 اینجلز آ جائیں فار ایگزامپل، اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے اور آپ کو بیوٹیفل انوائٹ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے میسنجر ہیں اور ہم آپ کو لینے آئے ہیں. امیجن کریں کس مطلب پیارے طریقے سے ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے. یہ جو ورڈنگز ہیں قرآن کی، اسی لیے سو امپورٹنٹ ہے کہ، اور بڑی خوبصورت آیتیں ہیں. ایک آیت بڑی خوبصورت ہے، میں نے ابھی یہاں نکالی تھی، ایک سیکنڈ، کہ وہ اینجلز جو ہیں وہ ان کے اوپر اوکے یہ آیت ہے، اوکے سوری، کہ وہ جو رائچس ہیں اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ اینجلز ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو بلیسنگ دیتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیراڈائز ریزرو کی ہوئی ہے. اور ایک فائنل بات صرف کہوں گا کہ میں وہ ایک میسنجرز آف کاوننٹ کی ایک بات کیم اکراس، جس کا مجھے کویشچن تھا میرے دماغ میں بہت عرصے سے، آن دا سائڈ نوٹ، کہ جو بیچارے مینٹلی چیلنج جو بچے پیدا ہوتے ہیں دماغی طور پہ، اور ان کی عمریں بھی کم ہوتی ہیں، جلدی زیادہ تر 40 سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں، وہ تو ویسے ہی جنتی ہیں، لیکن جو 40 سے اوپر بھی جاتے ہیں اس کے بارے میں بڑے اچھا بات کی کہ ایسے لوگ بھی وہ ہیں جو جیسے دنیا میں دوسرے کریچر، درخت، جانور وغیرہ ہر چیزیں آئیں، وہ سبمٹرز ہیں، تو وہ صرف ایک فلفل کرنے آئے ہیں اب دنیا میں، تو وہ بھی انہی کے ساتھ شامل ہیں جو بیچارے مینٹلی چیلنج بچے. میں ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، کام بھی کیا ان کے ساتھ، تو وہ آلریڈی بخشے ہوئے ہیں ان دیٹ سینس. سو دیٹ آنسرڈ میرے دماغ میں بہت عرصے سے کویشچن تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو مینٹلی چیلنج، جو جن کو کہتے ہیں نا، آئی ڈونٹ لائک ٹو یوز دا ورڈ مینٹلی ریٹارڈیڈ، کیونکہ انہوں نے اس کو بہت نیگیٹو فیس میں کر دیا، لیکن وہ جو ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں دے آر وہ جنتی ہیں ماشاء اللہ. پریز گاڈ.